बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अपनी उस हादसे में जिसमें उन्हें गोलियां लगी उसके बाद पहली मर्तबा लाहौर से इस्लामाबाद बनी गला की तरफ उन्होंने रुख किया। और वजह ये थी कि उनके 4 कोर्ट्स में एक ही दिन में उनकी पेशी थी और उनको जो बेल दी गई थी वो अपने इख्तिताम पर थी और उन्होंने दोबारा वहाँ से बेल जो थी उनकी होनी थी और एक ही दिन में उन्होंने चारों कोर्ट्स में ये सारी कार्रवाई जो है इसको भुगताया और उनको जो बेल है दोबारा से दे दी गई और अब वो कुछ अरसा बनी गला में क़याम करेंगे क्योंकि अब इलेक्शन की जो तारीख है वो उसके ऊपर लिया गया सुओ मोटो का केस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो इस वक्त पाए तकमील को पहुंच रहा है। फैसला महफूज हो चुका है और उसका फैसला आते ही इस मुल्क की सियासत अपने अगले मरहले में दाखिल हो जाएगी। या तो इस मुल्क में इलेक्शन की डेट आ जाने के बाद इलेक्शन की तैयारी शुरू होगी और या एक मरतबा फिर से उसके ऊपर रद्द अमल जो है वो फिर से आना शुरू हो जाएगा। रद्द अमल आने के कुछ मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक तो इमरान खान साहब की अरेस्ट के हवाले से, इमरान खान साहब पे चलते हुए जो केसेस चल रहे हैं उनके हवाले से तेज़ी और शिद्दत देखने में आ सकती है। उनके ऊपर मज़ीद FIRs हो सकती हैं और उनको जिस तरह से भी उनको रिस्ट्रेन किया जा सकता है या रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है उसके ऊपर फिर से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दूसरी चीज़ जेल भरो मूवमेंट के हवाले से है। जेल भरो मूवमेंट अभी तक एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत और एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से आगे चल रही है। हर दिन एक मेन शहर से जो गिरफ्तारियां हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ के मकामी लीडर्स और कारकुनान वो देते हैं और इसी तरह 100, 150, 200, 125 इस तरह वो लोग अपनी गिरफ्तारियां पेश करते हैं। और लाहौर से शुरू करते हुए लाहौर में जो मेन लीडरशिप थी जिसमें असद उमर साहब, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, मोहम्मद मदनी, ये सब लोग गिरफ्तार हुए। इनको स्प्रेड आउट करके जो रद्द अमल जेल भरो मूवमेंट का था उसके तहत ये जो बेसिकली तो पॉलिटिकल है ये सारी गिरफ्तारियां, लेकिन उन सबको मुख्तलिफ शहरों में जिनमें अटक, लिया और बहावलपुर शामिल है वहाँ लेके जाया गया और वहाँ की जो अदालतें हैं वहाँ पर ये लोग पेश हो रहे हैं और इनके ऊपर आगे जो कार्रवाई है वो आगे इस तरह से चल रही है। KPK में पेशावर में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। गुजरांवाला में गिरफ्तारियां हुई हैं, रावलपिंडी में गिरफ्तारियां दी गई हैं और मुल्तान में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो अभी तक की अपडेट्स जेल भरो मूवमेंट के हवाले से ये चल रही हैं और इसमें भी ये भी बड़ा एक इमरान खान के जेल भरो मूवमेंट के डिसीजन के ऊपर भी 2 तरह की राय आ रही है। एक तो ये कि क्या डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज की तरह ये एक सही फैसला था या कुछ हलकों का ये भी ख्याल है कि इस पॉइंट इन टाइम पे ना तो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज, क्योंकि उसके बाद जो अरेस्ट्स और केसेस और जिस तरह से आजम सवाती साहब, फिर फवाद चौधरी साहब, फिर इस तरह दीगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको जिस तरह एक एक करके अरेस्ट किया जाता है और उनको वो फिर अपने तशद्दुद की कहानियां बयान करते हैं और ये चीज़ें आगे चलती हैं। तो इसमें सबसे जो शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया और अब तक वो अब भी इन पुलिस कस्टडी के अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर काफ़ी 2 तरह की राय कायम की जा रही है कि इमरान खान साहब का फैसला डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज छोड़ने का और इसी तरह जेल भरो मूवमेंट का, क्या ये सही था या ये गलत था।
یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. اب ظاہر ہے کہ جو ایک لیڈر جہاں جس پوزیشن میں بیٹھا چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ٹو دا بیسٹ آف ہز ابیلٹیز اینڈ انٹرسٹ وہ اپنے ڈیسیژنز لیتا ہے ان دا انٹرسٹ آف دا پارٹی, ان دا انٹرسٹ آف دا پارٹی آئیڈیالوجی اینڈ دا مینیفیسٹو آف دا پارٹی. اور اگر ایک عوامی تحریک کے تحت یہ کام ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں عوام اور ملک کی بہتری کی بھی صورتحال شامل ہوتی ہے. تو اس جگہ سے بیٹھ کے جب عمران خان صاحب اور ان کے سینئر لیڈران جو ان کے ان تمام معاملات میں ان کے مشیران بھی ہیں, جب وہ یہ فیصلے لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان فیصلوں کا آؤٹ کم پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. پازیٹیو آ جائے تو سب واہ واہ کرتے ہیں, اور اگر نیگیٹو ہو اور دقت بھرا ہو تو پھر اس کے اوپر مزید انگلیاں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر ایک بڑا نیگیٹو سا کرٹیسزم آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے اٹس اے لٹل ارلی ٹو سے کہ یہ صحیح چیزیں کی تھیں یا نہیں, کیونکہ بہت سی باتیں ابھی بھی اس طرح کی ہیں جو پس پردہ ہیں, وجوہات پس پردہ ہیں اور عام عوام تک اب بھی نہیں پہنچی ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ کچھ وقت تھوڑا اور دینا چاہیے تاکہ یہ چیزیں مزید عیاں ہو جائیں اور کلیئر ہو جائیں کہ ان کے اب آگے کے اثرات کیا ہیں. اس کے بعد ایک جو بڑی حیران کن ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب کی گرفتاری تھی. اور یہ گرفتاری انہوں نے ایک انالیسز عمران ریاض خان کے ایک جو پاکستان کے ایک مایہ ناز جرنلسٹ ہیں اور ٹی وی اینکر ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت ایکٹیو ہیں, ان کے ایک پروگرام میں لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب نے ایک سیناریو پیش کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ اگر اس طرح سے عمران خان نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوتی تو اس کا, کیونکہ وہ بھی یہ جو ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کے ڈیسیژنز کے اوپر بہت سی کرٹیک آ رہی ہے, تو اسی طرح کی ایک بات کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب نے ایک اسٹریٹجی کا ایک سیناریو بیان کیا کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز کرتے تو شاید ان کی پارٹی کو یا ان کو زیادہ بینیفٹ ہوتا. تو ان کی اس بات کے اوپر ان کو گرفتار کر لیا گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک تو فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ پھر سے ایک مرتبہ پھر پاکستان میں نشانے پر رہی. دوسرے دکھ کی بات یہ ہے کہ 80 سال کے قریب ان کی عمر ہے. اس آرمڈ انسٹیٹیوشن کو ایز لیفٹیننٹ جنرل انہوں نے سرو کیا ہوا ہے اور وہ بڑے ایک ڈیکوریٹڈ جنرل رہے ہیں اپنے ٹینیور میں, اور ان کے ساتھ یہ اس طرح سے ایک واقعہ پیش آنا یا اس طرح سے ہونا جو ہے وہ ایک بہت تشویشناک ایک بات ہے. اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہتری کے راستے کھولے, کیونکہ فی الوقت تو وہ ریمانڈ پہ ہیں. جو اس کے بعد اگلی چیز آج جس کے اوپر کچھ تجزیہ تھا وہ نیشنل اسمبلی کا جو الیکشن NA 193 راجن پور میں ہوا. اس الیکشن کے اندر یہ سیٹ اس سے پہلے PTI کے پاس تھی اور PTI کے جو MNA تھے ان کی وفات کے بعد یہاں پر یہ بائی الیکشن ہوا اور الیکشن کے رزلٹ میں PTI ہی ونر رہی. محسن لغاری صاحب جو کینڈیڈیٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ 90,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے, اور دوسرے نمبر پر اویس لغاری تھے جو PDM کے بیسیکلی PMLN کے کینڈیڈیٹ تھے اور انہوں نے 55,000 ووٹ لیے. تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے تقریباً 20,000 ووٹ تھا ان کا, اور اس کے بعد دیگر پارٹیز تھیں. یہاں پر جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو PDM سے علیحدہ کر دیا اور PMLN کا کینڈیڈیٹ PDM کا مائنس پیپلز پارٹی کا ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ بن کر سامنے آیا. تو اب اس طرح سے آپ اگر اس کا حساب کتاب لگائیں تو تقریباً باقی سارے اور جو انڈیپینڈنٹ اور دیگر ووٹس تھے وہ ایڈ کر لیں, PDM کا کر لیں جو کہ PMLN ہے کا کینڈیڈیٹ ہے اور پیپلز پارٹی کا, تو یہ لگ بھگ تقریباً 80,000 ووٹ کے قریب بنتا ہے. اور 90,000 ووٹ سے جیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے
کینڈیڈیٹ 10,000 کی واضح ایک برتری حاصل رہی. اب اس سے آپ اگر تھوڑا سا اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ یہ ایک بائی الیکشن تھا اور یہ بائی الیکشن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہوا جس میں اسٹیٹ ریسورسز پی ڈی ایم کے پاس تھے, جس میں الیکشن کروانے والے پی ڈی ایم والے تھے, میڈیا کوریج پی ڈی ایم کے پاس تھی, لا اینڈ آرڈر پی ڈی ایم کے پاس تھا, ٹرانسفر پوسٹنگز پی ڈی ایم کے پاس تھیں, اور الیکشن کی مینجمنٹ پی ڈی ایم کے پاس تھی. اور اس کے باوجود بھی جو ٹرن آؤٹ تھا وہ ایک ریگولر الیکشن سے زائد تھا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تھا تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا انسیڈنس جو ہے وہ بڑا نایاب سا سمجھا جاتا ہے ٹریڈیشنلی, یا اس کو گنا جاتا ہے بغیر کسی کے اوپر کوئی بات کہے ہوئے. لیکن یہ 90,000 کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ان سرکمسٹانسز میں ملنا, جبکہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ محسن نقوی صاحب کے انڈر جو کہ چیف منسٹر, کیئر ٹیکر چیف منسٹر اس وقت, ان کے انڈر فنکشنل ہے, اور جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جن کے قربتیں جو ہیں وہ ان پر ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے. اور پیپلز پارٹی کی پرفارمنس یہاں پر جن کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن کو پچھلے تقریباً آپ کہہ لیں 8-10 سالوں کی بنسبت اس وقت بہت اس میں ریکور کیا ہے, تو اس کے باوجود بھی وہ صرف 20,000 ووٹ لینے کے اس میں رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا سمبولک الیکشن ہے, کیونکہ یہ آپ کو ایک کراس سیکشن آف دا سوسائٹی جس میں پاکستان تحریک انصاف کی فالوئنگ کیا ہے, اور آنے والے الیکشنز میں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ کس طرح سے یہ سٹینڈنگ اور پوزیشننگ ہوگی. اس کے بعد جو ایک ضروری چیز ہے وہ کچھ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس آئیں جن میں کورٹس کے, سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان, ان کے اوپر جلسے میں ان کی تصویریں دکھا کر, نام لے کر کچھ بات بھی کی گئی, اور گو کہ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ ویڈیوز جس طرح سے آج کل ڈیپ فیک یوز ہو رہا ہے, اور جس قدر سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ڈاکٹرنگ اور ٹیمپرنگ اور یہ ساری چیزیں اب جتنی کامن ہیں اور جتنی ان کی نفاست ٹائم کے ساتھ بڑھ چکی ہے, وہ اس سارے کے ساتھ یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں 2 جسٹسز کو جو بینچ سو موٹو کیس سن رہا تھا الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے, جو کے پی کے اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی کے بائی الیکشن کے حوالے سے 184(3) کے انڈر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب نے لیا ہوا تھا, اس حوالے سے 2 جسٹسز کو بینچ پر ہونے کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا, اور آخر میں ان دونوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کر لیا تھا. اب اس حوالے سے جو 2 چیزیں کہنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ جو ہمارے پریزنٹ چیف جسٹس ہیں, ان کی سپٹمبر 23 میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا ٹینیور جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا, اور اس کے بعد جو نیکسٹ ان لائن ہے, کیونکہ چیف جسٹس جو ہیں وہ سینیورٹی بیس پر ایز این آٹومیٹک میٹر آف پروسیجر جو نیکسٹ ان سینیورٹی ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ بن جاتے ہیں وہ جسٹس صاحب. تو سپٹمبر 23 میں جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہوں گے تو اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ بنیں گے, اور ان کا یہ ٹینیور تقریباً 13 ماہ کا ہے جو کہ اکتوبر آف 24 میں کمپلیٹ ہوتا ہے. اور اکتوبر آف 24 میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب وہ سینئر موسٹ جج ہو جائیں گے اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے لیے ایلیجبل ہو جائیں گے.
اور ان کا ٹینیور اگست 25 تک ہے، تقریباً 11 ماہ کا. اب انڈر دا سرکمسٹانسز جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو متنازع بنانے کی انفارچونیٹلی یہاں پر کوشش کی گئی تھی، ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی، اور یہ اب ان آڈیوز کو اور ان ویڈیوز کو ان کے فرینزکس ہونے چاہیے، اور اس کے اوپر بھی کورٹس کو خصوصی طور پہ کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لینا چاہیے کہ یہ سلسلہ بھی اختتام پذیر ہو، اور چیزیں جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ جوڈیشری ایک انسٹیٹیوشن ایسا ہے جس کو ملائن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 25 کروڑ عوام اس جوڈیشری کی طرف، سپریم کورٹ کی طرف ایز اے لاسٹ میٹر آف ریزورٹ فار جسٹس ان کی طرف دیکھتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.